अस्सलातु वस्सलामु या रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स की माविनत से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। 2 दिन के वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं आपको जो सबक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मशाहिर इस्लाम। ये आपकी किताब का आखिरी सबक है। इस सबक के अंदर लिखने वाले ने 5 आइमा कराम के हालात ज़िंदगी को बयान किया है, जिसमें से 4 आइमा कराम अहले सुन्नत वल जमात के हैं और 1 इमाम मोहतरम फ़िक़्ह जाफ़रिया के हैं। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस लेक्चर में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और इनकी दीनी खिदमात के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम अल्लाह का नाम लेकर इस सबक का आगाज़ करते हैं। और सबक, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, मशाहिर इस्लाम। जी, हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। तो बच्चों, सबसे पहले मशाहिर के मतलब को समझना ज़रूरी है। मशाहिर मशहूर की जमा है। वो शख्सियात जो इस्लाम में बहुत मशहूर हैं और जिनकी वजह से इस्लाम को शोहरत मिली, उन्हें मशाहिर इस्लाम कहते हैं। और यहाँ पर चूँकि हम आइमा कराम को स्टडी करेंगे, आइमा जमा है इमाम की, और इमाम से मुराद रहनुमा होता है, लीडर होता है, राहबर होता है। तो जो सबसे पहले हमारे पास इस सबक में जिन इमाम साहब के मुतल्लिक लिखा गया है या हमें बताया गया है, वो हैं इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह। तो आपकी स्क्रीन पर जो सवाल चलेगा, जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से सवाल है, सवाल इस तरह से आ सकता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखें। अच्छा, अगर सवाल की नोइयत को वो बदलेंगे तो इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की इस्लामी खिदमात पर नोट लिखें। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखें और इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस्लामी खिदमात जो उनकी तरफ से हुई हैं, उन्हें बयान करें। बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये जो सबक है मशाहिर इस्लाम, हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम, इसमें 5 आइमा कराम का तज़किरा है। मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि 3 आइमा कराम को हमें एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार करना चाहिए। पहले मरहले पर जो हम तैयारी करेंगे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की, फिर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की, और फिर इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करते हैं और पहले इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सवाल स्क्रीनों पर चल चुका है और अब भी आ रहा होगा आपके सामने। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी बयान करें। आप हेडिंग डालेंगे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़। जी, आप हेडिंग आपने डाल ली, इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ़। अब आप उसमें जो आपने लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपने लिखने हैं। इमाम साहब का नाम जाफ़र और आपका लक़ब सादिक़ था। आपके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाक़िर और वालदा का नाम उम्मे फ़रवा बिनत क़ासिम था। आपकी पैदाइश 83 हिजरी 83 हिजरी में मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद इमाम बाक़िर से हासिल की। वो अपने वक्त के एक आलिम थे, उस्ताद थे और एक बुलंद पाया बुज़ुर्ग थे। इसके अलावा आपके असातिज़ा में इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। बच्चों, इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक, बहुत परहेज़गार और बहुत मुत्तक़ी इंसान थे। खुदा खौफी आप में कूट कूट के भरी हुई थी। एक मरतबा हज़रत दाऊद ताई ने आपसे एक सवाल किया और कहा कि हुज़ूर कोई नसीहत मुझे फ़रमाएं। आप ख़ामोश हो गए।
انہوں نے دوسری مرتبہ کہا کہ سرکار کوئی نصیحت مجھے فرمائیں، آپ نے تب بھی خاموشی رکھی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیں مجھے، اور اس کے بعد آپ رو پڑے اور آپ نے کہا کہ میں نے خاموشی اس لیے اختیار کی کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تم تو لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے تھے، کیا خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے؟ تو اس واقعے سے آپ کو ان کے تقوی کا اندازہ ہوگا، اس واقعے سے ان کی خدا خوفی کا اندازہ ہوگا۔ امام صاحب ساری زندگی علم حاصل کرتے رہے اور ساری زندگی علم کا نور آگے پھیلاتے رہے۔ آپ اعلیٰ پائے کے محقق تھے، ریسرچ کرنے والے تھے، تحقیق کرنے والے تھے۔ فقہ جعفریہ کا جو مسلک ہے وہ آپ ہی کے نام سے منسوب ہے۔ ایران کی سرکاری فقہ جعفریہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ فقہ جعفریہ کی مشہور کتاب جو آپ نے لکھی شرع الاسلام ہے، جس میں آپ نے دین کے بنیادی تصورات کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا اور ان کی وضاحت کی۔ امام صاحب نے فقہ جعفریہ کے 4 بنیادی اصول بیان کیے ہیں، جن میں ایک قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 اجماع اور نمبر 4 عقل شامل ہیں۔ عزیز بچوں، یہاں پر ایک چیز کو ذہن میں رکھنا کہ فقہ جعفریہ میں ان احادیث مبارکہ کو صحیح تسلیم کیا جاتا ہے جنہیں اہل بیت یا ان کے پیروکاروں نے روایت کیا ہو۔ عزیز بچوں، فقہ جعفریہ کو ماننے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں موجود ہے، اور پاکستان میں، ہندوستان میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں اس فقہ کو ماننے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ آپ کے 7 بیٹے، 3 بیٹیاں اور 2 ازواج تھیں۔ عزیز بچوں، جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق سوال آئے تو جو مختصر سی معلومات میں نے تمہیں دی ہیں، تم نے پیپر میں یہی لکھنی ہے۔ یہ ایک مختصر سا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک تعارف تھا، ان کی شخصیت کا ایک تعارف تھا۔ یہ مکمل ہوا۔ اتنی ہی معلومات ہماری درسی کتاب میں بھی موجود ہیں، اور اتنی ہی معلومات پیپر میں لکھنا کافی ہوں گی۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ بھی میں تمہیں اگلے 5 سے 7 منٹ میں اس کی مشق مکمل کروا دوں گا۔ تو بچوں، اپنی کتابیں کھول لو، ایک پینسل اپنے پاس رکھو، اور جو معروضی پورشن ہے آپ کی کتاب کا، یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 1 تو ہو گیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر نوٹ لکھیں، وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب سوال نمبر 2 ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ خالی جگہ پر کریں۔ پینسل رکھ لو اپنے پاس اور خالی جگہیں پر کرتے چلے جاؤ۔ پہلی خالی جگہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کی تعداد ڈیش تھی۔ 7 بیٹے تھے آپ کے، 7 لکھ لو اس کے اندر۔ نمبر 2 ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ڈیش کا نام سر فہرست ہے۔ ابھی میں نے تمہیں لیکچر میں بتایا، امام زہری۔ نمبر 3، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ڈیش تھا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 لکھا ہوا ہے کہ فقہ ڈیش امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، فقہ جعفریہ۔ سوال نمبر 3 پر آؤ۔ سوال لکھا ہوا ہے، یہ MCQs ہیں، آپ کو 4 آپشنز دیے گئے ہیں، آپ نے ایک درست آپشن کو نشان لگانا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا سال ولادت ہے۔ پہلا آپشن 81 ہجری، دوسرا آپشن 82 ہجری، تیسرا آپشن 83 ہجری، چوتھا آپشن 87 ہجری۔ جیم 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کا بی پارٹ ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پہلا آپشن امام ابو حنیفہ سے، نمبر 2 امام زہری سے،
نمبر 3 امام باقر سے، نمبر 4 داؤد طائی سے۔ تیسرا آپشن درست ہے امام باقر سے جو آپ کے والد تھے۔ تیسرا کویشچن ہے ایران میں سرکاری فقہ رائج ہے؟ پہلا آپشن فقہ حنفی، دوسرا فقہ جعفریہ، تیسرا فقہ حنبلی اور چوتھا فقہ مالکی۔ تو اس میں دوسرا آپشن درست ہے، فقہ جعفریہ ایران کی سرکاری فقہ ہے۔ چوتھا کویشچن ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے؟ آپشن 1 مکہ میں، آپشن 2 مدینہ میں، آپشن 3 بغداد میں، آپشن 4 بصرہ میں۔ آپشن 2 مدینہ میں۔ پانچویں سٹیٹمنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے۔ آپشن نمبر 1 149 ہجری میں، 150 ہجری میں، آپشن 3 156 ہجری میں، آپشن 4 158 ہجری میں۔ آپشن 1 اس کا درست جواب ہے 149 149 ہجری میں مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ جی بچوں، سوال نمبر 4 پر آئیں۔ سوال ہے درج ذیل جملوں میں کس بات کا اشارہ ملتا ہے؟ پہلا جملہ لکھا ہوا ہے انہوں نے 65 برس کی عمر میں وفات، 149 ہجری میں وفات، جنت البقیع میں تدفین۔ ابھی آپ کو میں سمجھا کر آیا ہوں، حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 65 برس کی عمر میں ہوا تھا، مدینہ میں آپ فوت ہوئے تھے، آپ کو جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی، اور یہ جو ہجری ہے یہ 149 ہے۔ تو اس جملے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا اشارہ ہے۔ جملہ 2 ہے کہ ایران، عراق، بحرین، ہندوستان اور پاکستان میں اس فقہ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ فقہ جعفریہ کی طرف اشارہ ہے اس جملے میں۔ تیسری سٹیٹمنٹ ہے فقہ میں اہل بیت یا ان کے پیروکاروں کی روایت کردہ احادیث کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تمہیں لیکچر میں بتایا کہ فقہ جعفریہ کے اندر ان احادیث مبارکہ کو درست تسلیم کیا جاتا ہے جنہیں یا تو اہل بیت نے روایت کیا ہو یا ان کے پیروکاروں نے روایت کیا ہو۔ تو اس میں بھی فقہ جعفریہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ جی بچوں، اس سبق کا آخری سوال، اور سوال ہے کہ مختصر جواب تحریر کریں۔ یہ آپ نے ایک لائن میں اس کا جواب جو ہے وہ لکھنا ہوگا۔ اس کا جو پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ کی مشہور کتاب کا نام بتائیں۔ شرائع الاسلام کتاب کا نام ہے۔ سوال نمبر 2 ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ جعفریہ کے کون سے 4 اصول بتائے تھے؟ وہ ابھی میں نے لیکچر میں آپ کو بتائے۔ فقہ جعفریہ کے جو 4 بنیادی اصول ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نمبر 3 پر اجماع ہے، اور نمبر 4 پر عقل ہے۔ تو بیٹا یہ اس طرح سے آپ کا یہ ایک مختصر سا سبق تھا جو مشق کے ساتھ مکمل ہوا۔ اسے ضرور پڑھیے گا، اسے ضرور سنیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیوز پسند آئیں، آپ کو لگے کہ آپ کی تیاری میں یہ معاون ثابت ہو رہی ہیں، تو ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم جو ہے وہ امتحانات کی بہتر تیاری کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔